खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। और ये खुदा का रहम और उसका फ़ज़ल है जो उसने हम पे किया है कि हम रोज़ बरोज़ खुदा हमें अपनी कलाम में बढ़ाता जा रहा है। आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है मसीही वालिदैन और बच्चों की तरबियत। आज हम सीखेंगे कि मसीही वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। जो आज की हमारी मरकज़ी आयत है वो है इस्तिशना 6 बाब उसकी 7 आयत से। और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक़्त इनका ज़िक्र किया करना। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और तेरी पेशानी पे टीकों की मानिद होंगे। अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे मसीही वालिदैन के हवाले से कि मसीही वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे करनी चाहिए। यहाँ खुदा जो है वो हम वालिदैन को हुक्म दे रहा है कि आपने जब अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो किस तरह तरबियत करनी है। यानी जो खुदा का कलाम जो हमें बता रहा है, खुदा की जो भेद की बातें हैं, जो खुदा का कलाम है, वो हमने अपने बच्चों को उठते बैठते यानी हर हालत में हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनकी परवरिश करनी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पे वो बूढ़ा होके भी ना मुड़े। तो आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो सोचते हैं कि बाप सोचता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, माँ सोचती है कि ये बाप का काम है, तरबियत करना ये बाप का काम है। लेकिन खुदा के कलाम में ये माँ और बाप दोनों को कहा गया है कि दोनों ने ही मिलकर अपने बच्चों की तरबियत करनी है, परवरिश करनी है। खुदा ने एक अजीम काम जो है वो माँ बाप को सौंपा है। अगर खुदा ने हमें औलाद दी है तो ये अजीम काम जो है ये खुदा ने हमें सौंपा है और हमें इसे बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी फरमाबरदारी के साथ वालिदैन होते हुए हमें इसे पूरा करना है। क्योंकि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मेरास है और पेट का फल जो है वो उसकी तरफ से अजर है। और खुदा ने ये मेरास, अगर हम दुनिया में रहे तो वे हमारे जो बाप दादा की जो मेरास होती है हम उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, उसकी इतनी केयर करते हैं। अगर हम उसकी इतनी देखभाल कर सकते हैं तो फिर बच्चे जो खुदा की मिल्कियत है, जो खुदा ने हमें मिल्कियत के तौर पे दिए हैं, तो फिर हमें फ़र्ज़ है कि हम उनकी भी वैसे ही हिफाजत करें जैसे हम अपने बाप दादा की मिल्कियत की हिफाजत करते हैं। तो खुदा ने ये अजीम काम सिर्फ माँ को नहीं, सिर्फ बाप को नहीं, बल्कि माँ और बाप दोनों को सौंपा है। ये सच है कि जो बाप होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं। और बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर टाइम जो है वो अपनी माँओं के साथ वो स्पेंड करते हैं, अपनी माँओं के साथ वो ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। और मैं समझती हूँ कि माएँ जो हैं वो ज़्यादातर घर में होती हैं और अपने बच्चों को वो बेहतर तौर पर तरबियत कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माएँ जो हैं वो तरबियत करें और बाप कहे कि नहीं माँ जो है वो घर पर है तो वो उसी का काम है। तो खुदा ने ये अजीम काम जो है हमें सौंपा है। और वालिदैन जो है एक बच्चे की तरबियत में अहम किरदार जो है अदा करने वाली एक हस्ती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों में ऐसा किरदार को अदा करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं जब बूढ़े हो जाएं वो खुदा के कलाम से कभी ना मुड़ें। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे तो खुदा के भेदों को बचपन से ही वो जानना शुरू होंगे। अगर हम देखें जब मूसा 3 महीने का था तो उसे पानी में बहा दिया गया। और फिर जब शहज़ादी को एक दाई की ज़रूरत थी और मूसा की बहन मरियम थी वो अपनी माँ को एज ए दाई के तौर पर वो वहाँ पे ले आई। और जब वो वहाँ पे आई तो उसकी जो माँ थी वो दाई बन के उसकी तरबियत करती रही। जब तक वो बड़ा नहीं हो गया वो उसके पास रहा, उसे हर चीज़ जो थी वो उसे बताई। और देखिए फिर वो एक नबी बनकर उसने अपनी कौम को बहाल के अपनी कौम को रिहाई दिलाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अहली काहिन जो था ये एक बाप था और इसने अपने बच्चों की तरबियत सही तौर पे नहीं की। तो इसलिए इसके जो बच्चे थे, जो बेटे थे, उन्होंने अपने ऊपर मुसीबत बुलाई। और अगर हम खुदा के कलाम में पढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि सैमुएल की किताब 2 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उसकी बदकिरदारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूँगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। ये बाप है, इसने अपने बेटों की तरबियत अच्छी नहीं की थी, कलाम के मुताबिक नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बिगड़ गया
اور پھر انہوں نے اپنے اوپر خدا کی لعنت کو اپنے اوپر بلا لیا۔ اگر دیکھیں تو حنا کو خدا نے جب بیٹا دیا اور جب وہ بڑا ہوا تو جب وہ اسے اہلی کاہن کے پاس لے کے آئی تو اس کی ماں اسے وہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی، لیکن اہلی کاہن نے ہی اس کی تربیت کی اور اس نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت نہ کی، لیکن اس نے سیموئیل کی اچھی تربیت کی اور وہ ایک نبی بنا۔ تو عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ خدا نے یہ ہم والدین کو حکم دیا ہے کہ خدا نے ہمیں والدین کو، مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اٹھتے بیٹھتے وقت ان کی تربیت کرنی ہے، خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں ان کے ذہن نشین کرنی ہے، تاکہ وہ جب بڑے ہو جائیں تو انہیں یہ بات جو ہے وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو بائبل جو فرماتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ہی اپنے بچوں کی تربیت کو کرنا ہے، ہر حالت میں ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے۔ بچے جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ تربیت پاتے ہیں، لیکن اسکول میں بچے پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں، تربیت جو ہے انہیں گھر سے ملتی ہے۔ زندگی کے جینے کے اصول جو ہیں وہ گھر سے، اپنے والدین، اپنی ماں اور اپنے باپ سے سیکھتے ہیں۔ تو عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بچے اسکول جا رہے 6-5 گھنٹے وہ اسکول میں رہے گا تو وہیں پہ وہ تربیت حاصل کرے گا، نہیں، بلکہ تربیت جو ہے اسے اس کے گھر سے، اس کے ماں اور اس کے باپ سے ملے گی۔ اور جب ماں اور باپ جو ہے ان کلام کے مطابق ان کو سکھائیں گے تو وہ بہتر طور پر وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے بارے میں سیکھ سکے گا۔ اور ہم کچھ باتوں پہ غور کریں گے کہ ہم بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں، ان کی اچھی تربیت جو ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو باتوں کے ذریعے ہم سکھا سکتے ہیں، یعنی بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہے، ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ انہیں کیسے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہم بچوں کو ایسے بتا سکتے ہیں، خدا کے بائبل میں سے مختلف اسٹوریاں جو ہیں وہ ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ ہوا، خدا کے کلام میں یہ ہوا۔ اور پھر ہے عملی نمونہ دے کے، جب ہم باتوں کے ذریعے سکھائیں گے وہ صرف باتوں کے ذریعے بچہ سیکھے گا، لیکن عملی نمونہ جب ہم بچے کو دیں گے، جیسے عمل کر کے ہم بچے کو سکھائیں گے تو بچہ جو ہے وہ زیادہ سیکھے گا۔ اور پھر اگر میں بچے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور بچہ جو ہے اسے فالو کر لیتا ہے اور اسے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ جلدی سیکھتے ہیں۔ بچے جو کوئی آپ حرکت کریں گے، جو بھی آپ کچھ کریں گے، بچہ اسے فالو کرے گا، اسے سیکھے گا اور ویسا ہی کرے گا۔ اگر آپ بچے کو عملی نمونہ بن کے دکھائیں گے، اگر آپ عملی جامہ جو ہے بچے کے سامنے رکھیں گے، اگر آپ بچے کو سکھائیں گے نہیں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر یہ بات آپ کے اندر ہوگی تبھی بچہ سیکھے گا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آپ چوری نہیں کرتے، اگر یہ بات آپ کے اندر ہوگی تبھی بچہ سیکھے گا کہ چوری کرنا بری بات ہے اور مجھے چوری نہیں کرنی ہے۔ تو والدین جو ہیں، مسیحی والدین اگر تربیت میں ناکام ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ماں اور باپ دونوں کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوگی۔ خدا کے لیے بھی یہ دکھ کی بات ہوگی کہ خدا نے جو میراث ہمیں دی ہے، جو اولاد ہمیں دی ہے، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کی صحیح طور پر پرورش نہیں کی، تو یہ بات جو ہے ماں اور باپ دونوں کے لیے ہی دکھ کا باعث بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسیحی والدین ہوتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت ایسے کریں جیسے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور پھر ہے غلط رویہ جو ہے یہ ہماری تربیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ غلط رویہ، مثال کے طور پر اگر ہم بچے کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں لیکن ہم پیش اس کے ساتھ سختی سے آ رہے ہیں، ہم غصے سے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چیخ کے ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے رویے سے بچہ سیکھے گا نہیں بلکہ وہ سرکش ہو جائے گا، اور سرکشی جو ہے اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی، وہ ہمارے رویے سے بہتر طور پر نہیں سیکھ پائے گا۔ اگر ہم بچے کے ساتھ، بچہ اگر ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بائبل کے کلام میں سے ہم سے کوئی بات کرنا چاہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی سے کچھ سنا ہو بائبل کے حوالے سے اور وہ ہمارے پاس آئے، ہم سے پوچھنا چاہے، ماں کہے کہ میں سارا دن کام کرتی تھک گئی ہوں، اور باپ کہے کہ میں باہر سے ابھی جاب سے میں گھر پہ آیا ہوں
اور میں تھک گیا ہوں، جاؤ یہاں سے باہر جاؤ یا کچھ بھی، تو یہ غلط رویہ جو ہے بچے پر گہرا اثر ڈالے گا اور بچہ جو ہے وہ بہتر طور پر سیکھ نہیں پائے گا۔ اگر ہمارا رویہ جو ہے ایسا بڑا نرم ملائم بچے کے ساتھ ہوگا، ہم بے شک تھکے ہوئے ہیں، تو اگر ہم بچے کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے، تھکاوٹ میں بھی ہم بچے کو پوچھیں گے، بچے کے ساتھ بات کریں گے، تو بچے کی بات کو سنیں گے، تو بچہ جو ہے وہ بہتر طور پر سیکھ سکے گا۔ اور پھر دوسری رکاوٹ جو ہے بچے کی تربیت میں جو مسیحی والدین ناکام ہو سکتے ہیں، اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کی کمی۔ اگر دعا کی کمی ہماری ماں اور باپ کی زندگی میں دعا کی کمی ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے بچے کی تربیت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں خدا سے حکمت کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا سے حکمت مانگنی چاہیے، اور جو خدا سے حکمت مانگتا ہے خدا انہیں فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کرنے سے پہلے ہم خدا سے حکمت کو مانگیں کہ خدا ہمیں اپنی حکمت سے بھرے، تاکہ ہم اپنی قوت اپنی حکمت میں اگر رہ کر ہم سب کچھ کریں گے، بچے کی تربیت کریں گے، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہم بچے کی تربیت اس راہ میں نہیں کر سکیں گے جس پہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خدا سے حکمت مانگنی، خدا سے قوت مانگنی ہے کہ خدا ہمیں قوت دے، خدا ہمیں حکمت سے بھرے، تاکہ ہم بچوں کی تربیت جو ہے بہتر طور پر اور اچھے طریقے سے ہم کر سکیں۔ بہت سے والدین ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچے کی تربیت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دعا کی کمی ہوتی ہے۔ اور جب کئی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچہ بگڑ جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے اور ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، تلخی والا رویہ ہوتا ہے، تلخی مزاجی جو ہے ان کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو پھر اکثر والدین سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچے کے ساتھ تو ایسا بیہیو جو ہے، ایسا رویہ جو ہے نہیں رکھا تھا، پتہ نہیں یہ بچہ جو ہے میری تربیت میں کمی کیسے رہ گئی، اور میں نے ایسا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی کمی کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ ایسا رہ گیا ہو، وہ آپ کے نافرمان ہو گیا ہو۔ اگر ہم اسے سکھائیں گے فرما برداری کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے کہ خداوند تو ہمیں حکمت اور قوت سے بھر، تاکہ ہم اپنے بچے کو اچھے بہتر طور پر سکھا سکیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے نافرمان نہیں ہوں گے، وہ اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہوں گے، اور معاشرے میں بھی اپنے والدین کے لیے عزت کا باعث بنیں گے۔ ہمارے چرچ میں ایک پاسٹر آئے اور مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پاسٹر کا کہنا تھا کہ جب میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی تو جب وہ پیدا ہوئی تب سے ہی میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس کے پڑھائی لکھائی کے لیے دعا کرنا شروع کی کہ خداوند اسے حکمت سے بھر، تاکہ وہ اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے لیے عزت کا باعث بنے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ دعا کرنا شروع کی کہ اس کی پڑھائی لکھائی میں مدد کر، تاکہ وہ اچھا پڑھے لکھے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے جیون ساتھی کے لیے دعا کرنا شروع کی کہ خداوند اس کی زندگی میں، میری بیٹی کی زندگی میں ایسا جیون ساتھی مہیا کر جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، جو تیرے ساتھ چلنے والا ہو۔ تو یقین جانے کہ آج 22 سال کے بعد جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو میری بیٹی جو ہے وہ اچھا پڑھی لکھی ہے، اور اس نے اپنے خاندان کی اور اپنے گھرانے کی عزت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر 22 سال کے بعد جب میں نے اس کی شادی کی ہے تو میری دعاؤں کا جواب خدا نے مجھے ایسے دیا کہ جیسے میں نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے اچھا اس کے لیے جیون ساتھی چاہیے، اس کا جیون ساتھی ایسا ہو جو تجھ سے ڈرتا ہو، تیرے ساتھ چلنے والا ہو، تو آج اس کی زندگی میں ایسا جیون ساتھی ہے۔ تو مجھے یہ بات اس خادم کی بڑی اچھی لگی۔ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں، اور جب میں نے یہ بات سنی آج سے 5-6 سال پہلے جب میں نے یہ بات سنی، تب سے لے کے دعا میں اپنی بیٹیوں کے لیے کرتی تھی، لیکن میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، لیکن اب میں ان کے جیون ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن میں ابھی سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند ان کے لیے اچھے جیون ساتھی مہیا کرے، وہ اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے لیے عزت کا باعث ہو۔ جب ہم اتنے سالوں سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، ہماری دعائیں جو ہے وہ رائگاں نہیں جائیں گی۔ تو آج میں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، دعا میں کمی مت آنے دیجیے، کیونکہ یہ تربیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ غلط رویہ اپنے بچے کے ساتھ اختیار مت کیجیے، کیونکہ یہ خدا کی ملکیت ہے، اور خدا نے اپنی ملکیت کا حساب ماں اور باپ دونوں سے لینا ہے، صرف ماں سے نہیں یا صرف باپ
سے نہیں بلکہ یہ ذمہ داری جو ہے خدا نے ماں اور باپ دونوں کو دی ہے۔ بے شک بچہ جو ہے وہ زیادہ اٹیچ ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے، ماؤں کے پاس زیادہ رہتا ہے، تو مائیں جو ہے میں کہوں کہ ماؤں سے کہ وہ زیادہ ٹائم اپنے بچے کے ساتھ سپینڈ کرتی ہیں، تو وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کے مطابق سکھا سکتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ماں سکھا رہے تو باپ جو ہے اس بات سے بری ہو جائے یا باپ جو ہے وہ اس بات کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ ماں جو ہے، باپ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اب جب بھی وہ فارغ ہو، جب گھر پہ آئے فارغ ہے تو کلام میں سے اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں سکھا تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جن بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہتر طور پہ نہیں ہوتی، کلام کے مطابق جن کی تربیت نہیں ہوتی، وہ اپنی ماں کے لیے دکھ کا سبب، غم کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں نہ اپنی ماں کے لیے اور نہ اپنے باپ کے لیے اور نہ اپنے خاندان کے لیے دکھ کا سبب بنے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے جب ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے، وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے اور خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اگر مسیحی والدین ناکام ہو جائیں گے تو ان کے بچے جو ہیں وہ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ تو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ جو ہے مسیحی والدین جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، تاکہ اب اس کے بچے جو ہیں وہ خدا سے دور نہ ہو۔ اگر خدا سے بچے دور ہو جائیں گے تو بچے جو ہیں غلط کاموں میں پڑ جائیں گے، نشے میں پڑ جائیں گے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے کلام کے مطابق تربیت کریں، کیونکہ یہاں پہ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے اٹھتے بیٹھتے وقت، لیٹتے سوتے وقت اپنے بچوں کی تربیت کرنی اور خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں ان کے ذہن نشین کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا جو ہے ہمیں بھی سرفراز کرے گا، والدین کو بھی سرفراز کرے گا اور پھر بچوں کو بھی سرفرازی دے گا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ماں اور باپ دونوں مل کے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کے تربیت کریں گے۔ اور اپنے بچوں کے ساتھ تلخی سے بات مت کیجیے، انہیں نرمی سے پیار سے سکھائیں گے تو بچے جو ہیں وہ زیادہ سیکھیں گے۔ تو عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہوئے، جب ماں باپ کی زندگی میں کلام ہوگا تو بچوں کی زندگی میں بھی کلام جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق سکھائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے ہمارے لیے فخر کا باعث ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔